Assalamu alaikum. I am Ahmed Naqvi and you are watching World in Focus. नाज़रीन, आज से कुछ दिन पहले हमने देखा कि इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एस्केलेट हुआ और उस कॉन्फ्लिक्ट के नतीजे में हमने देखा कि इसराइल ने स्ट्राइक्स की और उसमें कोई 500 से ज़्यादा जो लेबनान के अंदर लोग हैं वो मारे गए उसके अंदर, इंक्लूडिंग द हिजबुल्लाह फाइटर्स, बट इट आल्सो इंक्लूडेड द चिल्ड्रन, वुमेन, एल्डरली एट्सेट्रा। नाज़रीन, उससे पहले हमने देखा था कि जो इजराइलीज़ हैं उन्होंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और सरप्राइज़ किस्म का अटैक किया हिजबुल्लाह के ऊपर, विच वाज द पेजर एक्सप्लोजन्स, और विच इज़ अ काइंड ऑफ यूनिक अटैक इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वॉरफेयर। और उसके अंदर में देखा कि लेबनान के अंदर हज़ारों की तादाद में लोग ज़ख्मी हुए, और उसमें बहुत सारे जो हिजबुल्लाह के फाइटर्स थे वो या तो वो ज़ख्मी हुए या वो मारे गए। उसमें ईरान के जो एम्बेसडर्स हैं उनकी भी एक आंख ज़ाया हुई, और एक मेजर सरप्राइज़ किस्म का अटैक था पेजर का जो कि इसराइल ने किया लेबनान के ऊपर, विच ओपनड अप अ न्यू काइंड ऑफ डिबेट ऑन द वॉरफेयर एंड द यूज़ ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ इन द वॉरफेयर। और नाज़रीन, हम ये भी जानते हैं कि ये जो सारे अटैक्स हैं दे आर कंटिन्यूएशन ऑफ एंड डायरेक्टली एक्सटेंशन ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग इन गज़ा। गज़ा के ऊपर हम बहुत से प्रोग्राम कर चुके हैं, हिजबुल्लाह के साथ कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी के ऊपर हम प्रोग्राम कर चुके हैं। अब उसी कॉन्फ्लिक्ट के नतीजे में हमने देखा कि वो कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता हुआ नज़र आता है, कॉन्फ्लिक्ट एक्सपेंड होता हुआ नज़र आता है बियॉन्ड गज़ा। हमने इसी के अंदर हाउदीज़ के अटैक भी देखे, हमने ईरान के अटैक भी देखे, हमने हिजबुल्लाह के स्ट्राइक भी देखी। तो इसराइल इज़ प्रैक्टिकली इन कॉन्फ्लिक्ट इन मल्टीपल फ्रंट्स इन दैट वे। और इस कॉन्फ्लिक्ट में जो एस्केलेशन है, एक ब्रॉडली परसेप्शन ये क्रिएट की जा रही है शायद इसराइल जो है वो एक फुल फ्लेज वॉर करने जा रहा है लेबनान के साथ और पर्टिकुलरली हिजबुल्लाह के साथ। बट ऑब्वियसली कल तक की जो रिपोर्ट थी, जो डिफरेंट असेसमेंट थी इसराइली ऑफिशियल की तरफ से, दे वर ऑफ द व्यू कि कोई ग्राउंड ऑफेंसिव इज़ एन ऑप्शन, बट इट्स नॉट द प्रायोरिटी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द फोकस वुड बी टू कंटिन्यू escalate the conflict with Hezbollah through aerial strikes and missile strikes। और उस कॉन्टेक्स्ट में हमने देखा कि ये जो स्ट्राइक हुई हैं 2 दिन पहले, दे आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स ऑन हिजबुल्लाह। और अगर हम जानें तो पिछले जब से ये लेबनान के अंदर सिविल वॉर ख़त्म हुई है 1990 में, उसके बाद से ये बिगेस्ट कैजुअल्टी है लेबनान के अंदर फॉर इन अ सिंगल डे सिंस दैन। तो नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में हम इन तमाम मामलात के पीछे जो सेंटर स्टेज इशू है दैट इज़ हिजबुल्लाह, तो हम हिजबुल्लाह के हवाले से बात करेंगे कि हिजबुल्लाह ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, इसकी ओरिजिन क्या है, इसकी आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल पोजीशंस क्या हैं, इसका लेबनान के अंदर जो है वो एक पोजीशन क्या है, और इसका जो पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट है उसके साथ क्या रिलेशनशिप है, और पर्टिकुलरली हमास के हवाले से इसकी क्या पोजीशन है, इनके दरमियान में क्या लिंकेजेस हैं आइडियोलॉजिकल ऑपरेशनल लेवल पे। ये इन तमाम मामलात के ऊपर हम आज की इस एपिसोड में बात करेंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले अगर मैं ओरिजिन की बात करूँ तो हिजबुल्लाह विच मीन्स द आर्मी ऑफ गॉड और द पार्टी ऑफ गॉड, और इसको जो लेबनान के अंदर बनाई गई थी 1980s में, अर्ली 80s में। नाज़रीन, हिजबुल्लाह की फार्मेशन की ओरिजिन को समझना पड़ेगा 2 डेवलपमेंट से। एक डेवलपमेंट तो लेबनान की इंटरनल है और दूसरी डेवलपमेंट जो है वो ईरान के अंदर होने वाली डेवलपमेंट्स हैं इन द लेट 1970s। नाज़रीन, अगर मैं लेबनान की बात करूं तो लेबनान के अंदर हिस्टोरिकल डिवीजन रही हैं। इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 मेन ग्रुप्स, द शिया कम्युनिटी, द सुन्नी कम्युनिटी एंड द क्रिश्चियंस। हिस्टोरिकली नाज़रीन अगर मैं बात करूँ तो क्रिश्चियंस हैव बीन मेजॉरिटी इन लेबनान, पॉपुलेशन के लिहाज से बात करूँ, बट देयर हैज़ बीन अ काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अमंग दीज 3 ग्रुप्स हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में, एंड दैट इज़ वाई 1930s इट वाज डिसाइडेड कि लेबनान का जो सेंसस था लास्ट हुआ था 1933 में, उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि जो उस वक्त की पॉपुलेशन है उसकी बुनियाद पे मेजर पॉलिटिकल ऑफिस जो हैं वो डिवाइड किए जाएंगे इन 3 ग्रुप्स के दरमियान में। एज अ रिज़ल्ट हमने देखा कि जो प्रेसिडेंट होते हैं ही बिलोंग्स टू क्रिश्चियन कम्युनिटी, द प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू बी अ सुन्नी मुस्लिम, एंड जो पार्लियामेंट है इट इज़ ओपन, बट पार्लियामेंट के जो स्पीकर होंगे वो हमेशा जो हैं वो शिया मुस्लिम होंगे। और इस सिस्टम को हम कन्फेक्शनलिज्म कहते हैं, और ये लेबनान में ऑपरेट कर रहा है सिंस 1930s, एंड इट हैज़ बीन सक्सेसफुल इन स्टेबलाइजिंग लेबनान टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। बट हमने देखा कि ये पॉलिटिकल ओहदे तो डिवाइड करता है, बट क्या कन्फ्रंटेशंस को ख़त्म करता है, क्या कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करता है, तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं है। हमने देखा कि इन तमाम ग्रुप्स में जो क्रिश्चियन थे वो हिस्टोरिकली बड़े डोमिनेंट रहे, बट शियाज जो थे दे वर द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड इन द पुअर कम्युनिटी विद इन
لیبنان ہسٹوریکلی. اور چونکہ حزب اللہ کا لنک شیعہ کمیونٹی سے ہے تو میں اگر اس کے اوپر فوکس کروں تو جو شیعہ کمیونٹی ہے وہ 3 میجر پلیسز ہیں جہاں پہ لیبنان میں رہتے ہیں. ایک جو ان کی پاپولیشن ہے وہ بیکا ویلی ہے جو سیریا کے ساتھ ہے. جو اگر آپ میپ پہ دیکھیں ناظرین تو آپ کو نظر آئے گا جو ماؤنٹین ریجن ہے سیریا کا لیبنان کے ساتھ جس کے اوپر اسرائیل کے ساتھ کانفلکٹ بھی چل رہا ہے, وہاں پہ یہ بیکا ویلی موجود ہے وچ از اے فرٹائل ویلی. وہاں پہ ان کا جو مین سورس ہے وہ ایگریکلچر ہے. بسائڈ دیٹ ہم نے کہا کہ ساؤتھ آف لیبنان جو ہے وہاں بھی حزب اللہ موجود ہے, بلکہ انفیکٹ جو میجر پاپولیشن ہے حزب اللہ کی وہ ساؤتھ لیبنان میں ہے. ریور لیتانی ہے وہاں سے لے کر اسرائیل کے بارڈر تک جو لیبنان آتا ہے وہاں تک جو ہے وہ شیعہ پاپولیشن ہے وچ از اگین اے کائنڈ آف ٹیرین ایسی ہے جو کہ بشز ہیں, فارسٹ ہیں, فارسٹ تو نہیں کہنا چاہیے بش فارسٹ ہیں بٹ اسی کے سے ایگریکلچر لینڈ ہے. تو وہاں بھی شیعہ پاپولیشن جو رہتی ہے اگین یہ جو پاپولیشن رہتی ہے ساؤتھ لیبنان میں ریلیٹیولی پور ہے, انڈر ڈیولپڈ ہے مینلی بیکاز آف دی اکنامک ریزنس. تو ہم کہہ سکتے ہیں ناظرین کہ جو گولان ہائٹس ہے اس کی ویسٹرن سائڈ پہ جو ہے وہ ساؤتھ لیبنان کا ریجن آتا ہے, اور گولان ہائٹس کی نارتھ اور ایسٹرن سائڈ پہ جو ہے وہ بیکا ویلی ہے جہاں پہ شیعہ پاپولیشن ہے. پھر ہم بات کریں ناظرین تو تھرڈ میجر ایریا جہاں پہ شیعہ پاپولیشن بہت زیادہ ہے وہ ہے بیروت دا کیپٹل. کیپٹل کے اندر بھی آبویسلی کچھ ریجنز ہیں جہاں پہ شیعہ پاپولیشن رہتی ہے بہت زیادہ. آلدو بیروت کے اندر ایک یہ بھی ہے کہ ریفیوجیز جو ہیں فلسطین کے وہ بھی بہت زیادہ وہاں پہ رہتے ہیں. تو ناظرین اگر براڈر اب اس کانفلکٹ پہ آئیں تو جو 3 کمیونٹیز میں کانفلکٹ تھا اس کانفلکٹ کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ جو ایک سول وار شروع ہوئی لیبنان کے اندر ان 1970s اور 1975 سے لے کر 1990 تک. یہ جو سول وار تھی لیبنان کے اندر میجر گروپس تو 3 تھے بٹ آبویسلی دے ور مینی ادر گروپس ایز ویل. اور اس میں جو اس وقت جو شیعہ گروپس تھے ان کی ایک میجر آرگنائزیشن جو پولیٹیکل آرگنائزیشن تھی اس کا نام تھا عمل, جو آج بھی ایگزسٹ کرتی ہے بٹ اٹ واز دا سول میجر پولیٹیکل آرگنائزیشن آف دا شیعائٹس ایٹ دیٹ ٹائم اینڈ اٹ واز اسٹیبلشڈ بائی اے ویل نون پرسنالٹی امام موسیٰ الصدر. اور یہ جو عمل آرگنائزیشن ہے اٹ وانٹیڈ ٹو پروموٹ دا انٹرسٹ آف دا شیعائٹس آلدو اٹ واز لارجلی اے سیکولر آرگنائزیشن ان اٹس اورینٹیشن. اس سول وار میں ناظرین جس میں عمل ایز این آرگنائزیشن تو پارٹیسپیٹ نہیں کر رہی تھی بٹ شیعہ سنی کرسچنس اور بسائڈز دیٹ دیور ادر گروپس ایز ویل جیسے ڈروز ہیں اور بھی گروپس ہیں who were fighting in Lebanon civil war. اس سول وار کے اندر ناظرین ایک اور امپورٹنٹ پوزیشن یہ تھی کہ اس کے اندر بہت سارے ایکسٹرنل ایلیمنٹس بھی انوالو تھے. اس کے اندر ہم جانتے ہیں کہ جو سیرینز تھے وہ بھی انوالو تھے. اس کے اندر ہم جانتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں پہ ایران کا انفلوئنس بھی ڈائریکٹ رہا 79 کے بعد. اس کے بعد ہم دیکھا کہ یہاں پہ انٹرنیشنل فورسز چونکہ ہسٹوریکلی لیبنان واز دا فرینچ مینڈیٹ تو فرانس کا رول وہاں پہ بہت امپورٹنٹ رہا. تو اسرائیلیز بھی بیچ میں ہم دیکھیں گے اسی سول وار کے اندر اسرائیل بھی انویٹ کرتا رہا وہاں پہ اور اسرائیلی فورسز بھی وہاں موجود رہیں اس سول وار کے دوران. تو لیبنان جو تھا اٹ واز اے کائنڈ آف اے میس ان دا مڈل ایسٹ جس کے اندر آلموسٹ مور دین 26 اسٹیٹس ور پریزنٹ چاہے ڈائریکٹلی اینڈ انڈائریکٹلی ان کی فورسز تھیں, چاہے وہ یونائٹڈ نیشن کی فورس ہو وچ واز ڈپلائڈ اوور دیئر فار پیس, اور UN فورسز جو آج بھی موجود ہیں ان کو یونیفل کے نام سے جانتے ہیں, یونائٹڈ نیشنز انٹرم فورس ان لیبنان. یہ جو ساری ڈفرینٹ قسم کی فارمل فورسز اور انفارمل انوالومنٹ تھی ڈفرینٹ ریجنل اور گلوبل پارٹس کی, اس کے دوران ہم نے دیکھا کہ 2 امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی لیبنان کے اندر. ایک تو اسرائیلی وار آف 78, ہم جانتے ہیں کہ اسرائیل نے 1978 میں وار کی انویٹ کیا لیبنان کے اندر. اس انویژن کا جو بنیادی پرپز تھا اس وقت جو پیلسٹینینز PLO گریلاز تھے وہ ساؤتھ آف لیبنان سے حملے کرتے تھے اسرائیل کے اوپر, ناردرن اسرائیل کے اوپر. تو اس PLO آرگنائزیشن کو ایلیمینیٹ کرنا, اس کو ٹارگیٹ کرنا واز دا مین ایم آف دا اسرائیلی ملٹری آپریشنز ان 78. بٹ ہم دیکھا کہ دیٹ آپریشن واز ناٹ سکسیزفل کمپلیٹلی, اور پھر ہم دیکھا کہ جو PLO ہے بسائڈ دا سول وار ان لیبنان دا PLO کنٹینیو ٹو لانچ اسٹرائکس اگینسٹ اسرائیل. اور اسی دوران 1982 کی دوبارہ وار ہوئی ساؤتھ لیبنان کے اندر آبویسلی جو بارڈر لگتا ہے اسرائیل کے ساتھ, اور اسرائیل نے 1982 کی جو وار تھی اس میں ریور لیتانی تک کا جو ساؤتھ لیبنان ہے اس کو آکوپائی کیا, اور پرپز یہی تھا کہ جو گروپ ہے یہ PLO گروپ ہے اس کو ایلیمینیٹ کیا جائے. ناظرین ان دونوں وارز میں اور بیکاز آف دا سول وار جو ریجن سب سے زیادہ افیکٹ ہوا وہ تھا ساؤتھ لیبنان وچ واز اے شیعہ میجارٹی ریجن. تو شیعز ور ایٹ دا کراس فائر آف آل دا کائنڈ آف کانفلکٹ, چاہے وہ سول وار ہو یا چاہے وہ PLO اور اسرائیل کا کانفلکٹ ہو. اسی مارجنائزیشن کو دیکھتے ہوئے ایران فاؤنڈ ان اپورچونٹی. ہم دیکھا کہ دوسری جو ڈیولپمنٹ ہوئی وہاں پہ حزب اللہ کی برتھ میں دیٹ واز دا ریولوشن ان ایران. 1979 میں ایران میں اسلامک ریولوشن آتا ہے, دا شیعائٹ اسلامک ریولوشن آتا ہے, اور خمینی صاحب جو ہیں وہ ون آف دا گولز آف ایرانین نیو ریجیم واز ٹو ایکسپینڈ اینڈ پرولیفریٹ اٹس ریولوشن.
اینڈ جتنے بھی اس ریجن میں شیعائٹ گروپس تھے ان کو آرگنائز کرنے, ان کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی گئی بائی دی ایرانین گورنمنٹ. اور اسی کانٹیکسٹ میں امنگ ادر تھنگز انہوں نے جو شیعائٹس آف ایران تھے, شیعائٹس آف لیبنان تھے, جو اگین عمل کی سیکولر پالیسی سے زیادہ خوش نہیں تھے, who were relatively more conservative and religious, ان کو آرگنائز کیا اور ان کو آرگنائز کر کے ایک نئی آرگنائزیشن بنائی حزب اللہ کے نام سے. Hezbollah's organization was not officially and publicly پروناؤنسڈ کہ جی یہ آرگنائزیشن آج بن رہی ہے, بٹ اسکالرز اسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ 1982 کی اسرائیلی وار سے پہلے ہی حزب اللہ کی جو بیسک اسٹرکچر تھے وہ بن چکے تھے. اور اٹ از آلسو بلیو کہ حزب اللہ کی جو بنیادی اسٹرکچرز تھے وہ بنائے گئے تھے بکا ویلی میں, ساؤتھ لیبنان میں, چونکہ زیادہ ولنریبل تھا, اسرائیلی آکوپیشن تھی. تو بکا ویلی جو تھی دیٹ واز دا ریجن جو سیریا کے ساتھ بارڈر لگتی ہے. ود دی ہیلپ آف سیرین گورنمنٹ آف دیٹ ٹائم, حافظ الاسد صاحب کی گورنمنٹ جو تھی, جو اگین ایک شیعائٹ گورنمنٹ ہے, اس کی مدد سے وہاں پہ بکا ویلی میں حزب اللہ کی بنیاد رکھی گئی. بٹ obviously حزب اللہ کا جو اسٹرانگ ہولڈ ہے دیٹ ریمینز ان دی ساؤتھ لیبنان. پرپز کیا تھا, وائی حزب اللہ واز اسٹیبلشڈ؟ Obviously one of the reason was to empower the Shiites to increase their say and share in the power dynamics of Lebanon. دوسرا ایران کے انفلوئنس کو ایکسپینڈ کرنا تھا. حزب اللہ ایکٹس ایز اے اسٹریٹجک آرم آف ایران ان دا ریجن. Besides that, the purpose of Hezbollah was to counter the threats to Iran as well as Lebanon. اور اس وقت کا جو one of the particular threat was the occupation of foreign forces. Although foreign forces میں Syrian forces بھی موجود تھیں, but particular focus was on ending Israeli occupation in Lebanon and particularly also to counter the UN forces, جس کے اندر ہم نے کہا کہ میجر فورسز جو تھیں وہ US کی تھیں اور فرانس کی تھیں. It is in this context, ناظرین ہم جانتے ہیں کہ 1980s کے اندر, early 80s کے اندر حزب اللہ carries out very infamous attacks on US forces and French forces in a single day, اور ٹرک سوسائڈ بامبنگ ہوتی ہے جس کے اندر hundreds of US forces and around 60+ French forces were killed at a span of few hours. ان اٹیکس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ حزب اللہ کیم ٹو دا پرومیننس گلوبلی, اور ان فیکٹ امریکنز ہیو ہسٹوریکلی سیڈ دیٹ القاعدہ از دا بی ٹیم آف حزب اللہ اینڈ دے ہیو آلویز چیمپئن حزب اللہ ایز فار مور سوفسٹیکیٹڈ اینڈ بگر تھریٹ ٹو دا US انٹرسٹ ان دا ریجن دین القاعدہ واز. سو اس کانٹیکسٹ میں حزب اللہ کی جو گروتھ ہے, پاور ہے, وہ گریجولی ایکسپینڈ کرتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آفٹر ٹیکنگ آن US اینڈ فورسنگ US ٹو ودرا فرام لیبنان اینڈ یورپین فورسز فرام لیبنان, اسرائیلی آکوپیشن رہتی ہے, بٹ حزب اللہ ٹیکس آن 2 more چیلنجز. ایک تو وہ سول وار کے اندر جو ہے وہ شیعہ انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتی ہے. بسائڈز دیٹ اٹ آلسو اسٹارٹیڈ چیلنجنگ دا PLO گوریلاز پریزنٹ ان دا ساؤتھ لیبنان, اور وہ ریکلیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں ساؤتھ لیبنان کو فرام PLO, اینڈ دیٹ آلسو برنگز دیم انٹو کانفلکٹ ود اسرائیل بیکاز اسرائیل واز آکوپائنگ دا ساؤتھ لیبنان. سو سول وار میں شیعائٹ جو کانفلکٹ ہے وہ ٹرن اراؤنڈ ہوتا ہے, شیعائٹ پاور بڑھتی ہے وہاں پہ لیبنان کے اندر, اور اس سول وار میں جو بیلنس آف پاور ہے وہ شفٹ ہوتا ہے ٹورڈز حزب اللہ اینڈ دا شیعائٹس, مینلی بیکاز آف سپورٹ فرام سیریا اینڈ ایران. آن دا ادر سائڈ ہم دیکھا, جیسے میں نے کہا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ جو کانفلکٹ ہے وہ بھی ایسکلیٹ ہوتا ہے. سو ہم دیکھتے ہیں کہ جب وار ختم ہوتی ہے, سول وار ختم ہوتی ہے لیٹ 1980s میں, تو اس کے نتیجے میں PLO واز آلریڈی ایکسپیلڈ فرام لیبنان, اور PLO جو ہے اٹ میکس پیس ود اسرائیل, اور ہم جانتے ہیں کہ اوسلو پروسیس اسٹارٹ ہو جاتا ہے. بٹ اسرائیلی فورسز وہاں موجود رہتی ہیں, سیرین فورسز وہاں موجود رہتی ہیں, یونیفل فورسز وہاں موجود رہتی ہیں, اور حزب اللہ بھی موجود رہتا ہے آلدو دا سول وار اینڈز. بٹ حزب اللہ ڈز ناٹ لانچ میجر اوفینسو اگینسٹ اسرائیل. ایک سائڈ بائی سائڈ دونوں کی موجودگی رہتی ہے, ایک کولڈ پیس کا جو انوائرمنٹ ہے وہاں پہ رہتا ہے. اور ہم نے کہا کہ یہ کولڈ پیس چلتا رہا تھرو آؤٹ 1990s, اسکرمشز ہوتے رہے, کانفلکٹس تھوڑے بہت چلتے رہے, بٹ بائی 2000 ہم دیکھا دیٹ بائی دی اسرائیلیز ultimately decide to withdraw from South Lebanon, considering that it is too expensive and too threatening for Israelis to stay in Lebanon. اور اسرائیل کا جو withdrawal ہے that gives a significant boost to حزب اللہ, اور حزب اللہ کلیم کرتی ہے that its operations and its presence have forced the mighty Israel to withdraw from the South Lebanon. اور اس کانٹیکس میں دیکھا کہ جو حزب اللہ کی اسٹینڈنگ ہے ود ان لیبنان اینڈ ود ان دا براڈر ریجن آف مڈل ایسٹ وہ سگنیفیکنٹلی انکریز کرتی ہے. ایران کا انفلوئنس سگنیفیکنٹلی انکریز کرتا ہے مڈل ایسٹ کے اندر. بٹ ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد جو سول وار تو ختم ہو جاتی ہے, بٹ جو شیعہ سنی رفٹ ہے وہ رہتی ہے, بیکاز 1990s حزب اللہ بسائڈس ملیٹنٹ گروپ آلسو اسٹیبلشز اے پولیٹیکل پارٹی اینڈ دا ویلفیئر گروپس. تو اس کی جو پولیٹیکل پارٹی ہے وہ ایک پولیٹیکل چیلنج بنتا ہے رائیول گروپس کے لیے, خاص کر سنیز اور کرسچنس کے لیے. اور ہم نے دیکھا کہ ارلی 2000 میں جو ایک فارمر لیبنان کے پرائم منسٹر ہیں رفیق حریر صاحب,
ہی گیٹس کلڈ ان کیپٹل آف لیبنان دا بیروت, اور اس کا جو الزام ہے وہ لگایا جاتا ہے سیریا کے اوپر, اور obviously بات ہے سیریا واز دا بیکر آف حزب اللہ, اور ایک میس پروٹیسٹ ہوتے ہیں لیبنان کے اندر, گلوبل پریشر بلڈ ہوتا ہے سیریا کے اوپر, فورسنگ سیریا ٹو ودرا فرام لیبنان ان 2005, اور obviously بات ہے جو شیلٹر حزب اللہ کو اویلیبل تھا سیرین فورسز کا وہ اب وہاں موجود نہیں رہتا. تو ایک جو موومنٹ ہے, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک اس کے پروٹیسٹ موومنٹ شروع ہوئیں, اور انہی پروٹیسٹ موومنٹ سے ایک شیعہ پروٹیسٹ موومنٹ تھی, ایک سنی پروٹیسٹ موومنٹ تھی. اسی لیے جو شیعہ اس کے الائنس تھے, حزب اللہ کے الائنس تھے, ان کو ہم کہتے ہیں مارچ 8 الائنس, اور مارچ 13 الائنس جو ہے وہ اس کے جو رائول گروپس ہیں سنی گروپس ہیں ان کو کہتے ہیں. تو سول وار تو نہیں ہوتی, لیکن پولیٹیکل اسٹرگل جو ہے وہ کنٹینیو رہتی ہے ایٹ دیٹ ٹائم. اور اس کانٹیکٹ میں ناظرین امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو عمل ہے اٹ لارجلی ریلیگیٹس ٹو اے سیکنڈ گریڈ شیعہ آرگنائزیشن وچ واز دا اونلی آرگنائزیشن بیفور دی برتھ آف حزب اللہ. سو آج بھی عمل کے جو نمائندے ہیں وہ اسپیکر ہیں لیبنان کی اسمبلی کے اندر, نبی بریری, بٹ ہی از ناٹ سو پاورفل. سو حزب اللہ کی جو گروتھ ہے وہ اسٹرانگ ہونا شروع ہوتی ہے 2000 کے بعد, بٹ سیٹ بیک آتا ہے سین وڈرال کا, بٹ دیٹ ڈز ناٹ اسٹاپ حزب اللہ فرام گروئنگ اٹس انفلوئنس, اور وہ پیلسٹائن کاز کو لے کے کانفلکٹ کرتی رہتی ہے, اور جو لیبنان ہے اس کے اندر بھی اس کا پولیٹیکل انفلوئنس اور ملٹری انفلوئنس رہتا ہے. It is generally believed by the scholars that Hezbollah's military ranges تقریباً 1 لاکھ سے لے کر 1.5 لاکھ تک کی اس کی ملٹری فورسز موجود ہیں, ریگولر فورسز ہیں. اس کے جو میزائلس کیپبلٹیز ہیں اس کے بارے میں پہلے بھی پروگرام کر چکا ہوں, حزب اللہ کی کیپبلٹیز کے حوالے سے. اس کے میزائل کی جو رینجز ہے وہ بھی ڈیپ انٹو اسرائیل تک وہ ہٹ کر سکتے ہیں, اور ڈفرینٹ کائنڈ آف ویریشنز آف راکٹس اور میزائلز ان کے پاس موجود ہیں. ڈرون ٹیکنالوجی موجود ہے, ہم نے دیکھا کہ اس کا اظہار کچھ مہینے پہلے حزب اللہ نے اسرائیل کی ملٹری بیس جو ہے اس کا ایریل فوٹیج جاری کیا تھرو ڈرون. تو حزب اللہ از اے ویری, ان فیکٹ اٹ از بلیوڈ کہ دنیا کی سب سے پاورفل نان اسٹیٹ آرگنائزیشن جو ہے دیٹ از حزب اللہ. اینڈ بائی پاورفل وی ڈو ناٹ جسٹ مین ان ٹرمز آف نمبر آف فورسز, بٹ آلسو دا کوالٹی آف ویپنز, دا کوانٹٹی آف ویپنز, اینڈ دا سپورٹ بیس دیٹ اٹ ہیز ود ان لیبنان. اگر میں اس کے آرگنائزیشن اسٹرکچر کی بات کروں تو حزب اللہ کے جو چیف ہیں حسن نصر اللہ, از چیف سنس 1980s. ناظرین حسن نصر اللہ جو ہیں وہ بہت ینگ ایج میں تھے جو بنے تھے. اس کے علاوہ ان کے بہت سے لیڈر ہیں, عماد مغنیہ رہے ہیں, نعیم قاسمی رہے ہیں, ڈفرینٹ ان کے لیڈرز جو ہیں وہ موجود ہیں. اس کے پولیٹیکل لیڈرز بھی ہیں اور ملٹری لیڈرز بھی موجود ہیں. حسن نصر اللہ از دا اوور آل چیف ایز حزب اللہ. اس کی جو آئیڈیالوجی ہے ناظرین وہ بڑی سملر ہے ایران کی آئیڈیالوجیز کے ساتھ, اور بنیادی پرپز یہی ہے کہ لیبنان کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی قائم کرنا. obviously بات ہے اسرائیل پیلسٹینین کاز کو سپورٹ کرنا, مسلم کاز کو سپورٹ کرنا, اسرائیل کو ایلیمینیٹ کرنا از ون آف اٹس آئیڈیالوجی. بٹ ناظرین اس کانٹیکس میں اگر میں اس کو پیلسٹائن سے لنک کروں تو حزب اللہ از پرائمرلی اے شیعائٹ آرگنائزیشن بیک بائی ایران, حماس آن دی ادر ہینڈ از اے سنی آرگنائزیشن, اور دونوں کے درمیان میں کوئی آئیڈیالوجیکل کمپیٹیبلٹی نہیں ہے, although they face the common enemy that is the Israel. And it is this common enemy that unites them together. پر ہم دیکھا کہ ان کے درمیان میں میجر رفٹ ہمیں نظر آتی تھی جب سیریا میں سول وار ہوئی. حزب اللہ sent its forces to fight on the side of Syrian government of Bashar al-Assad, while Hamas has sent its militants to fight against Bashar al-Assad. So they are not always one, there are differences among them, but the kind of operational linkages that they have, the kind of strategic interest that they have, that actually unites them together. So once the conflict is over, تو کیا حزب اللہ اور حماس اکٹھے رہیں گے, اس کی possibility ڈپینڈ کرے گی how Israel is able to deal with Lebanon and Syria and Hamas. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ ناظرین, کیا اسرائیلیز جو ہیں وہ اگر فزیکل آپریشن کرتے بھی ہیں تو کیا یہ پہلا آپریشن ہوگا؟ obviously ناٹ. ہم نے بات کی پہلے 78 میں آپریٹ کیا, 82 میں کیا, فورسز رہیں وہاں پہ 2000 تک, بٹ دے ہیڈ ٹو withdraw. Keeping that in mind, it is less likely that Israel will go on ground invasion in Lebanon, because the Hezbollah of that time is much more powerful than Hezbollah of present. Hezbollah of present is much more powerful than Hezbollah of that time, and similarly Israel too is much more powerful today than it was at that time. Let's see Nazreen how the things unfold, but Hezbollah's organization is one of the most important militant organization, and it is fighting the most powerful state in the Middle East, that is Israel. Let's hope that any conflict in this region does not lead to any civilian casualties, and it actually helps promote the peace in the region. Thank you so much Nazreen for watching this program. Kindly like this video, share it and subscribe this channel. Allah Hafiz.